अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। पिछले प्रोग्राम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस और आसार सहाबा से और कुरान मजीद की वन्हर आयत की तफसीर के अंदर ये बात साबित की गई कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखकर सीने के ऊपर बांधा जाएगा नमाज के अंदर, जबकि बाज़ अहबाब का ये कहना है कि मर्द हज़रात वो नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे और ख़वातीन जो हैं वो सीने के ऊपर हाथ बांधेंगी। इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह इन अहबाब के दलाइल का तज्ज़िया जो है वो पेश करेंगे। सबसे पहली बात कि ये अहबाब फ़र्क करते हैं कि मर्द हज़रात नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे और ख़वातीन जो हैं वो सीने पर हाथ बांधेंगी। आप हैरान होंगे कि इस फ़र्क की कोई भी दलील इन अहबाब के पास नहीं है। सही तो दूर की बात है, ज़ईफ़ बात भी और ज़ईफ़ रवायत भी इनके पास नहीं है। बहरहाल जो दलाइल ये पेश करते हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने के, उसमें से सबसे पहले सुनन अबी दाऊद में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जो है वो बयान किया जाता है। ये सुनन अबी दाऊद को मैं पकड़ता हूँ, इसको जब हम खोलते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो रिवायत है उसका नंबर है 756 कि हज़रत अली ने फरमाया अस्सुन्नतु वज़ुल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़िस सलाति तहत सुर्रति, कि सुन्नत तरीका ये है कि हथेली को हथेली पर रखा जाए नमाज के अंदर नाफ के नीचे। बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ आ गए यहाँ पर कि नाफ के नीचे जो है वो हाथ बांधे जाएंगे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो रिवायत है उसका नंबर है 758। फरमाते हैं अख़्ज़ुल अकुफ़े अलल अकुफ़े फ़िस सलाते तहत सुर्रति, हथेली को हथेली पर जो है वो पकड़ा जाएगा नमाज के अंदर नाफ के नीचे। इसमें भी वाज़ेह लफ्ज़ हैं कि दायां हाथ बाएं के ऊपर रख कर जो है वो नाफ के नीचे जो है बांधे जाएंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब आप ये दोनों रिवायात देखेंगे तो इन दोनों रिवायात के अंदर एक रावी जो है वो मुश्तरक आया है, अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल-वास्ती। और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने ये हदीस नकल करते ही ये बात वाज़ेह की है, समेअतु अहमद इब्न हम्बल युज़इफ़ु अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक अल-कूफ़िया, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से ये बात सुनी, वो अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल-कूफ़ी को ज़ईफ़ करार देते थे। यानी इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने ख़ुद आगे सरहद कर दी है कि इस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान बिन इसहाक नामी रावी जो है वो ज़ईफ़ है। मज़ीद इसके हवाले से मुहद्दिसीन के अक़वाल कि ये रावी कमज़ोर तरीन रावी है, इस रावी की कोई भी रिवायत काबिल हुज्जत नहीं है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। माज़ी करीब के मुहद्दिस हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 10 पर नमाज में हाथ बांधने का हुक्म और मुकाम, सफ़ा नंबर 10 पर अब्दुर्रहमान बिन इसहाक की डिटेल जो है वो बयान की है और मुहद्दिसीन के अक़वाल नकल किए हैं बाकायदा किताबों के हवाला जात के साथ। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, इसी तरह इमाम इब्न मईन का कौल नकल किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, इमाम नसाई का है, इमाम दारकुतनी का है, इमाम बहकी का है, इमाम इब्न मुलक्कन का है। ये तकरीबन 20 अक़वाल उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन के नकल किए हैं कि ये रावी जो है ज़ईफ़ है, लईसा बिकविय्यिन,
ہوا ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، لا یحل الاحتجاج بخبرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ راوی کمزور ترین راوی ہے، ضعیف ترین راوی ہے، اس راوی کی روایت جو ہے وہ قطعاً جو ہے قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ تو اس تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سنن نبی داود کی یہ دونوں روایات ناقابل قبول ہیں، اور اس کی تائید جو ہے ان لوگوں کے اہل علم نے بھی کی ہے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ وہ بھی بذات خود اس چیز کی صراحت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے ہندوستان کے عالم دین مولانا کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 563 پر انہوں نے ان اہل علم کے اقوال نقل کیے ہیں جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں لیکن وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، حجت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ البنایہ شرح ہدایہ کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 2۔ اسی طرح علامہ امیر الحاج نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، صرف حضرت وائل والی ثابت ہے، یعنی جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان روایتوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ شرح المنیہ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ابن نجیم الحنفی المصری انہوں نے بھی اپنی کتاب البحر الرائق کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت وائل کی حدیث کے علاوہ ہاتھ باندھنے والی کوئی بھی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان دونوں روایتوں کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن نور الدین السندھی الحنفی انہوں نے ابن ماجہ کے حاشیے پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأُكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضُعْفِهِ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر نماز کے اندر ناف کے نیچے باندھا جائے گا، قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ضُعْفِهِ، سارے محدثین متفق ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کی صراحت کی ہے۔ علامہ عبدالحی حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں ضعیف متفق علی ضعفہ کذا قال النووی، ہدایہ کے اوپر جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور اس کے ضعف کے اوپر اتفاق ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی صراحت کی ہے۔ وَأَمَّا فِي تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَنَا أَثْرُ عَلِيٍّ فِي سُنَنِ أَبِي داود بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اثر ہے جو سنن نبی داود کے اندر آتا ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، لیکن آگے وضاحت کرتے ہیں بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، ضعیف سند کے ساتھ ہے وہ اثر۔ العرف الشذی کے اندر صفحہ نمبر 211 اور جلد نمبر 1 پر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ ان سارے اقوال سے، محدثین کے اقوال سے بھی اور ان اہل علم کے اقوال سے بھی ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایات جو ہیں وہ قطعاً صحیح نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے وہ ثابت نہیں ہیں۔ تیسری دلیل ان احباب کی طرف سے جو پیش کی جاتی ہے وہ المحلہ لابن حزم اور بہقی کے حوالے سے پیش کی جاتی تھی، لیکن وہاں پر اس کی سند مذکور نہیں تھی۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب الخلافیات کے اندر جو ہے اس کی سند مل گئی ہے۔ وہ روایت کیا ہے اور اس کی سند کا حال کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من اخلاق النبوت تعجیل الافطار، اخلاق نبوت میں سے ایک بات یہ ہے کہ افطاری جلدی کی جائے، وتأخیر السحور، سحری جو ہے وہ لیٹ کی جائے، ووضعک یمینک علی شمالک فی الصلاۃ تحت السرۃ، اور تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر نماز کے اندر ناف کے نیچے باندھے، یہ بھی اخلاق نبوت میں سے ہے۔ یہ خلافیات امام بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔
اس روایت سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جی ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھے جائیں گے اور یہ نبوی اخلاق ہے، لیکن جب ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں تو اس کی سند کے اندر سعید راوی ہے جو کہ متروک ہے اور ضعیف ترین راوی ہے۔ یہ علامہ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 607 ہے۔ یہاں پر انہوں نے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں باقاعدہ ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، جنہوں نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، ناقابل حجت قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لیس بقوی، کہ یہ راوی قوی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ صاحب و عجائب، یہ عجیب و غریب روایتیں بیان کرنے والا آدمی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو صاحب و عجائب قرار دیا ہے، یعنی عجیب و غریب روایتیں بیان کرنے والا۔ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام ابو حاتم رازی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس طرح امام یعقوب بن سفیان الفسوی، امام نسائی رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن حبان، امام ابن عدی، امام ابو احمد الحاکم، امام دارقطنی اور امام بہقی رحمہ اللہ، 12 محدثین کے اقوال یہاں پر نقل کیے گئے ہیں باقاعدہ ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، اور جید محدثین جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس کے پاس عجیب و غریب قسم کی روایات ہوتی ہیں۔ تو اس تفصیل کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تیسری دلیل بھی ہمارے احباب کی ضعیف ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، جیسا کہ انہی کے علماء کے اقوال پیچھے بیان ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل کی حدیث کے علاوہ باقی کوئی بھی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے، یعنی بالفاظ دیگر ان کے علماء بھی مان رہے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جس کو وہ صحیح قرار دے رہے ہیں وہ ہے جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے۔ چوتھی دلیل ان احباب کی طرف سے مسند زید بن علی سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو کہ اہل بیت میں سے ایک فرد جناب زید کی طرف جو ہے منسوب ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 چیزیں جو ہے وہ نبوی اخلاق میں سے ہیں، انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ نمبر 1 افطاری جلدی کرنا، نمبر 2 سحری جو ہے وہ لیٹ کرنا، اور نمبر 3 ووضع الکف علی الکف تحت سرۃ، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ کہتے ہیں جی یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ یہ روایت مسند زید بن علی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 183 ہے۔ لیکن جب ہم اس روایت کی تحقیق کے اوپر جاتے ہیں تو اس روایت بلکہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں ساری روایات کے اندر ایک راوی ہے ابو خالد عمر بن خالد الواسطی، وہ ساری سندوں کے اندر آ رہا ہے، اس روایت کی سند کے اندر بھی ہے، اور باقی بھی جتنی روایات ہیں سب سندوں کے اندر یہ راوی موجود ہے، اور یہ راوی پرلے درجے کا ضعیف اور کمزور راوی ہے، ناقابل اعتبار راوی ہے۔ محدثین نے قطعاً اس کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب زید بن علی کی طرف یہ کتاب منسوب کی گئی ہے، یہ ان کی کتاب بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سندوں کے اندر یہ راوی موجود ہے اور یہ راوی ہی ناقابل اعتبار ہے۔ اس راوی کے حوالے سے محدثین کے اقوال جو ہیں مولانا کفایت اللہ سنابلی نے یہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہیں، صفحہ نمبر 614 پر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کذاب، یہ راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے بہت بڑا۔ یروی عن زید بن علی عن آبائہ احادیث موضوعۃ یکذب، کہتے ہیں کہ یہ زید بن علی عن آبائہ سے روایتیں نقل کرتا ہے، مکذوبہ روایتیں، جھوٹی روایتیں نقل کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے یہ راوی۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے شیخ کوفی کذاب یروی عن زید بن علی عن آبائہ عن علی، یہ کوفی شیخ ہے اور کذاب راوی ہے، یہ زید بن علی سے عن آبائی عن علی جو ہے روایات بیان کرتا ہے، یہ پرلے درجے کا جھوٹا راوی ہے۔ امام وقی رحمہ اللہ نے بھی اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ یازع الحدیث، یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی کہا ھذا کذاب، یعنی
چوٹی کے محدثین نے اس کو کذاب قرار دیا، امام دارقطنی نے بھی، امام بہقی نے بھی، محمد بن طاہر نے بھی، اسی طرح امام ذہبی نے بھی، حافظ ابن حجر نے بھی، اور دیگر محدثین نے، تقریباً 11 محدثین کے نام ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 616، 617 اور 618 کے اوپر جو ہے یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ جید محدثین نے، چوٹی کے محدثین نے اس راوی کو کذاب قرار دیا ہے، احادیث گڑھنے والا قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے، ناقابل حجت ہے، اور ان کے علماء کا اقرار بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت وائل والی حدیث کے علاوہ باقی ساری روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے احباب کی جانب سے 5ویں دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناف کے نیچے باندھا۔ یہ میرے سامنے مولانا کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کی کتاب صفحہ نمبر 646 ہے، یہاں پر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرۃ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کے اندر رکھا، تحت سرۃ، ناف کے نیچے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 390 جلد نمبر 1، جو کہ طبع پاکستان سے شائع ہوا، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، اسی طرح جو ہے طیب اکادمی بیرون بوہڑ گیٹ ملتان، ان کی طرف سے یہ جو طبع شائع ہوا مصنف ابن ابی شیبہ کا، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں تحت سرہ کے لفظ موجود ہیں۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر شائع ہونے سے پہلے، یہ کتاب جب پاکستان کے اندر شائع ہوئی کراچی کے اندر، اس سے پہلے آپ کو جو مصنف ابن ابی شیبہ کے نسخے شائع شدہ تھے دنیا میں، اس میں سے کسی کے اندر بھی آپ کو یہ تحت سرہ کا لفظ نہیں ملے گا۔ صرف جو کراچی کے اندر شائع ہوا ہے، اس کے بعد وہاں سے یہ ابتدا کی گئی، یہ لفظ جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا اور اپنی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا۔ یہ میرے سامنے جو کتاب ہے مولانا کفایت اللہ سنابلی حافظہ اللہ کی، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے سارے نسخوں کا سکین اور ان کی تصویر جو ہے وہ یہاں پر اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 648 سے لے کر آخر تک۔ انہوں نے 9 نسخے جو ہیں وہ ایسے نقل کیے ہیں، یہاں پر ان کی تصویریں نقل کی ہیں کہ جن کے اندر یہ تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے، اور جو کراچی والے طبعے سے پہلے جو طبعے ہیں، جن طبعات کی بنیاد پر کراچی سے یہ کتاب شائع کی گئی، ان طبعوں کے اندر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جو سب سے پہلا نسخہ ہندوستان کے اندر شائع ہوا وہ تھا مطبوعہ ابو الکلام آزاد اکیڈمی ہندوستان 1386 ہجری میں۔ یہاں پر انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اور پہلی جلد کے اندر یہاں پر تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے، بس اتنے لفظ ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، بس اتنے لفظ ہیں، تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے۔ یہ پہلا نسخہ ہے جو کہ ہندوستان کے اندر شائع ہوا، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ کراچی والا نسخہ جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ تو جب اصل نسخہ جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بعد والے نسخے کے اندر کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والے نسخے کے اندر خود جو ہے وہ لفظ بڑھایا گیا ہے۔ دوسرا نسخہ بمبئی سے 1399 ہجری میں شائع ہوا، اس کے اندر بھی تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے۔ تیسرا نسخہ جو ہے مکہ مکرمہ سے شائع ہوا، حبیب الرحمن العازمی الحنفی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ، اس کے اندر بھی جو ہے یہ تحت سرہ کا لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ چوتھا نسخہ جو ہے وہ شائع ہوا بیروت سے، اس کے اندر بھی تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے۔ پانچواں نسخہ جو ہے وہ 1409 ہجری کے اندر بیروت میں سے ایک اور جگہ پر شائع ہوا، اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔
1416 ہجری کے اندر چھٹا نسخہ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہے، یہ بھی بروز سے شائع ہوا ہے۔ 7واں نسخہ جو ہے یہ 1425 ہجری کا ہے، یہ ریاض سے شائع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ مصر سے شائع ہونے والا نسخہ جو ہے 1429 ہجری میں، اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اور 9 نمبر نسخہ جو ہے یہ 1436 ہجری میں شائع ہوا، اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہیں، بلکہ جو اصل مخطوطے ہیں اس کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں، اور جن مخطوطوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، وہ کاتب تک جو ہے اس کی صحیح سند نہیں ملتی، وہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہوتے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ ان کے جید علماء نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی اصل نسخے ہم نے دیکھے ہیں، اس کے اندر یہ تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس نے بھی اضافہ کیا ہے وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا کر جو ہے وہ اپنی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرنے کے لیے یہ غلط حرکت جو ہے انہوں نے کی ہے۔ وہ علماء جو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کے نزدیک بڑے معتبر ہیں، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اصل مخطوطوں کے اندر یہ لفظ نہیں ہے اور یہ لفظ جو ہے درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے علامہ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی ثبوت زیادت تحت سرہ نظرن، کہتے ہیں کہ یہ تحت سرہ والا جو لفظ ہے نا یہ اضافی، اس کے ثبوت کے اندر نظر ہے، بل ہی غلط، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں فإنی راجعت نسخة صحیحة للمصنف فرأیت فیہا ھذا الحدیث بھذا السند وبہذہ الالفاظ الا انہ لیس فیہا تحت السرہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا صحیح نسخہ دیکھا ہے، اس کی مراجعت کی ہے، اس کے اندر میں نے یہ حدیث دیکھی ہے، اسی سند کے ساتھ ہے، الفاظ بھی یہی ہیں، لیکن وہاں پر تحت سرہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں نظر آتا، وہ نہیں ملتا وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ لفظ تحت سرہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور، صفحہ نمبر 52 کے اوپر جو ہے انہوں نے اس چیز کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح دوسرے بہت بڑے عالم دین مولانا انور شاہ کاشمیری حنفی رحمہ اللہ، وہ خود کہتے ہیں ولا عجب ان یکون کذالک، کہتے ہیں تعجب نہیں ہے کہ بات اسی طرح ہو کہ یہ تحت سرہ کا لفظ غلط ہے۔ کیوں؟ فإنی راجعت ثلاث نسخ، کہتے ہیں میں نے 3 نسخوں کی مراجعت کی ہے، میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے کہتے ہیں 3 نسخے دیکھے ہیں، فما وجدت فی واحدۃ منہا، اس میں سے ایک کے اندر بھی مجھے یہ لفظ نہیں ملے۔ فیض الباری صفحہ نمبر 267 جلد نمبر 2۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے 3 نسخے مصنف کے دیکھے ہیں، اس کے اندر مجھے یہ لفظ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحت سرہ کا لفظ جو ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر جو ہے اپنی طرف سے بڑھایا گیا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے ان کے علماء کے نزدیک، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے پیش کی گئی اور اس طرح سنن نسائی کے حوالے سے پیش کی گئی، اس میں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں گے نماز کے اندر۔ یہ ناف کے نیچے والا جو لفظ ہے تحت سرہ کا لفظ، یہ لفظ جو ہے اپنی طرف سے بڑھایا گیا ہے، یہ لفظ اصل نسخوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ چھٹی دلیل ہمارے احباب وہ عقلی اعتبار سے دیتے ہیں کہ جی ہم ناف کے نیچے جو ہیں وہ ہاتھ اس لیے باندھنے کے قائل ہیں کہ اس سے جو ہے ایک تو سطر کی حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور نماز کے اندر جو ہے وہ سطر کھلنے کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جی وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ عقلی دلیل بالکل غلط ہے۔ وہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا خیال نہیں آیا تھا کہ ناف کے نیچے اگر ہاتھ باندھے جائیں گے تو کپڑا جو ہے وہ بندہ پکڑ لے گا اور سطر کھلنے کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا نہیں کیا، نہ ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے۔ بعد کے لوگ
اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کر کے اور ایک شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کیسی دلیل ہے؟ بالکل غلط دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بندہ کام کاج کرتا رہتا ہے اور اس کا سطر نہیں کھلتا، وہ ہاتھ کبھی ادھر رکھتا ہے کبھی ادھر رکھتا ہے، سطر نہیں کھلتا، لیکن جیسے ہی وہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سطر کھلنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ احباب کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا اور عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، تو کیا عورت کو سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ پھر کیوں باندھے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقلی دلیل بھی ان کی بالکل بے بنیاد ہے اور بے عقلی دلیل ہے۔ بلکہ اگر اس کے مقابلے میں آپ سینے پر ہاتھ باندھنے والی کیفیت کو دیکھیں گے تو عقلی اعتبار سے وہی زیادہ قرین قیاس لگتی ہے۔ وہ ایسے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو جب ہم کسی سے معافی مانگیں تو ہم ہاتھ کہاں پر باندھتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر کہاں پر جو ہے وہ ہمارا وہ مقام ہوتا ہے؟ سینے کے سامنے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں یا ناف کے نیچے ہم ہاتھ باندھتے ہیں؟ یہ اگر عقلی اعتبار سے اگر آپ نے لینا ہے تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں؟ کیونکہ معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جو ہیں وہ سینے کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ عقلی اعتبار سے تو پھر یہ زیادہ بہتر صورت بنتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے احباب کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی اور مرد حضرات جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ جو رفع الیدین والی ایک حدیث ہے، گو کہ وہ بھی ضعیف ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث کا وہ مفہوم ہی نہیں ہے، وہ الفاظ ہی نہیں ہے، لیکن صرف اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے اس روایت کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنے موقف کے مطابق جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ دلیل کون سی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ دلیل ہے طبرانی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، علامہ ہاشمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اذا صلیت، جب تو نماز پڑھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے مد مقابل رکھنا، اور عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پستانوں کے مد مقابل جو ہے وہ رکھے، سامنے رکھے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہاں پر آ رہا ہے عورت جو ہے نا وہ پستانوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھے۔ بھائی یہ تو رفع الیدین کے حوالے سے حدیث ہے، ویسے بھی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ام یحییٰ بنت عبد الجبار اس کے اندر جو ہے وہ مجہول ہے، اس کے حالات کا علم نہیں ہو سکا، لیکن یہ روایت تو رفع الیدین کے حوالے سے ہے کہ مرد جو ہے وہ کانوں کے مد مقابل جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا اور عورت جو ہے وہ اپنے پستانوں کے سینے کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ایسے رفع الیدین کر کے جو ہے وہ نماز پڑھے گی۔ وہ تو رفع الیدین کے حوالے سے حدیث ہے، اور وہ جو ہاتھ باندھنے کے اوپر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، یہ بالکل جو ہے عجیب و غریب قسم کی ان کی دلیل ہے، اور استدلال بھی ان کا کمزور ہے۔ کہاں کی حدیث کہاں پر جو ہے وہ فٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ دلیل بھی آتی ہے جی عورت کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے اوپر تو اجماع ہے، اس لیے اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کا موقف درست نہیں ہے، کیونکہ عورت کے سینے پر ہاتھ باندھنے کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مالکی حضرات جو ہیں وہ تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے گروہ کے اندر شامل ہیں۔ تو جب وہ ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں، وہ ان کا مرد بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، عورتیں بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے۔ تو صحیح موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے مرد بھی سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گے اور خواتین جو ہیں وہ بھی سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی۔ اور جو احباب فرق کرتے ہیں مرد ناف کے نیچے اور عورت سینے کے اوپر، کوئی دلیل ان کے پاس صحیح نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔